आज का इम्पॉर्टेंट मौजू हमारा इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो कुछ आज का आपके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और वो जो चार का फ़ैसला था उसको अपहोल्ड कर दिया। और चार के फ़ैसले की तफसीली फ़ैसला पिछले दिनों रिलीज़ हुआ जो आपने देख लिया था। और वो तफसीली फ़ैसले में जो साबित किया और डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमहूरियत को डिरेल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी इक़दामात किए हैं, आइन को एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली मुअत्तल किया है। और न सिर्फ ये कि ये इन्होंने अपनी ओथ से रूगर्दानी की है, गैर आइनी इक़दाम उठाया है, गैर कानूनी इक़दाम उठाया है, इलेक्शन के सवा सब काम कर रहे हैं, बल्कि तौहीन अदालत के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आज 2 सूबे गैर आइनी तरीक़े से चलाए जा रहे हैं और उसके अंदर ज़िम्मेदारी का तयन सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक और बल्कि मैक्सिमम हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िम्मेदार डिक्लेयर कर चुके हैं। और उसके साथ पिछली जो फाशिस्ट हुकूमत थी शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% इसमें साथ थी। न सिर्फ उन्होंने तौहीन अदालत की फ़ैसलों का मजाक उड़ाया, अदालत की जजमेंट की तज़हीक की, अदालतों को जजेस को तस्वीरें लगाकर उनके दरवाज़े पे कंटेनर रख के पीडीएम की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। पार्लिमान में खड़े होकर आर्टिकल 68 की वायलेशन में वहाँ जजेस के ऊपर न सिर्फ तनकीद की, उनके कंडक्ट को डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तज़हीक की और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आइन को रेजोल्यूशन ऑफ दी असम्बली के ज़रिए नलीफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। आज पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ाना, मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देना। और वो सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जो कि इस वक्त इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस कौम के पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से हम इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और अमले की जो मराहत हैं वो दे रहे हैं। कौम अपना पेट काट के इस वक्त उनको मराहत दे रही है सिर्फ इसलिए ताकि मुल्क आइन के मुताबिक चले, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क में महंगाई कम हो। और इस अनसर्टेन कैफियत ने ये मुल्क की तबाही कर दी है। और फाशिस्ट हुकूमतें जो पिछली शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जमातें थीं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और जिस तरह अफलातून इसहाक डार को वो लेकर आए थे और उस अरस्तू ने उतरते साथ ही ये कहा था कि मैं अभी एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरा तो डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जिसको मैं 100 से 150 के करीब लाऊंगा। और साथ उसने कहा था कि IMF से डील करना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। और फिर वक्त ने और आपने देखा कि किस तरह उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, किस तरह तमाम इदारों की बेखकनी की। और महंगाई के एक रुख पे भी अगर आप देख लें, आज चीनी की कीमत 180 रुपए को क्रॉस कर गई है। और इसलिए कि चंद दिन पहले जब आपके अपने मुल्क में शॉर्टेज है
انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور بلینز آف ڈالرز انہوں نے کمائے ہیں. اور وہ مافیا، شوگر مافیا، آپ سے بہتر کون نہیں جانتا، 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کی سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں، اور اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وہ پالیسی، ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ جس کے ذریعے اس غریب قوم کا آخری خون کا آخری قطرہ تک بھی نچوڑ لیا جائے. اور مہنگائی، اس سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آئی پی پیز کے جو معاہدے کیے تھے وہ اس قدر بدترین تھے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے میں ایک کریڈٹ جاتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، جنہوں نے ان کو کنفائن کیا کہ جو پیمنٹ آپ کو ملے گی اس کے ڈالر کی قیمت ریٹ روپیز کا 148 کیپ کر دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ معاہدہ نہ کیا ہوتا عمران خان نے، آج آپ کو 325 روپے دینے ہوتے اگر ڈالر کے عوض، کیونکہ یہ بھی ایک معاہدہ تھا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا کہ ہم آپ کو پیسے وہ بنائیں گے بجلی ادھر، وہ ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں، ہم نے پیسے ان کو پورے دینے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا کہ جناب آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے. لیکن یہ اللہ بھلا کرے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ دوبارہ ریوزٹ کیا اور اس کو 148 روپیز پر ڈالر کے حساب سے اس کو فکس کیا. اور اگر یہ فکس نہ کیا ہوتا تو آج آپ کے ملک کی جو صورتحال ہے اس سے وہ 2 گنا تباہی آ چکی ہوتی ہے ہمارے ملک میں. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کی صورت میں، اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی ان امپلائمنٹ کی صورت میں، آج آپ کے کارخانے بند ہو چکے ہیں. مجھے بتائیں اس بجلی کے اس ریٹ کے ساتھ کون کارخانہ دار اپنی پروڈکٹس بنا کے وہ بیچ سکتا ہے؟ اور اگر وہ پروڈکٹس بنا کے بیچے گا تو وہ کس طرح مہنگی ہوگی، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. 16 روپے والا یونٹ 1.5 سال کے اندر، 1.5 سال بھی نہیں 15 مہینے کے اندر آج 50 روپے سے زائد اس کا بجلی کا یونٹ پڑ رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ان کی موجودہ ایکسٹینشن اور چوائس، یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے بیٹھے ہیں، یہ نہ صرف ان کی چوائس تھی بلکہ انہی کی ایکسٹینشن ہے. وہی ظلم جو وہ روا رکھے ہوئے تھے، آج انہوں نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی بلکہ اس میں اضافہ اور بڑھوتری کی. اور بلکہ مجھے آج خبریں دیکھ کر بڑا تعجب سا ہوا. بھائی یہ جو بل آئے ہیں بجلی کے، یہ کیلکولیشن پچھلی گورنمنٹ کی ہوئی ہے. ابھی جو انہوں نے 5-5.5 روپے بڑھائے ہیں وہ تو اگلے مہینے آنے ہیں. لیکن کمال ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اور ڈھٹائی کی کہ احتجاج میں عوام اور قوم کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں، سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یعنی یہ ظلم آپ مت کریں اور اس ظلم میں آپ مظلوموں کے ساتھی بھی بننے کی کوشش کریں. لیکن کیا عوام اتنی بیوقوف ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے یہاں کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا، یہاں جاتے جاتے 50 کروڑ ایک ایم این اے کو دیا، آخری مہینے میں 50 کروڑ یا بلکہ 55 کروڑ ایک ایم این اے کو دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کے سامنے 87 وزیر و مشیر تھے. جب شہباز شریف نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے ہم بچت کریں. انہوں نے کہا 32 منسٹرز وزیر و مشیر رکھیں. لیکن اس فائنڈنگز کو، اس کمیٹی کے منٹس کو سائٹ پہ پھینک دیا. اور ان میں سے 45 وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا سوائے مراعات کے. اور آج بھی یہ مراعات یافتہ طبقہ، یہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے کہ کیا عام آدمی کو، غریب آدمی کو ہم کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں.
IMF نے کب کہا ہے کہ غریبوں پہ ظلم ڈھاؤ؟ انہوں نے کہا ہے اپنی مراعات ختم کرو. جو آج مراعات یافتہ طبقہ، جس میں حکمران، جس میں ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی، جس میں ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، سالانہ تقریباً $18 بلین مفت مراعات لے رہے ہیں. اور آپ $1 کے پیچھے آپ نے اپنی قوم کی خود مختاری اور سلامتی کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو کیوں اپنے پہ کٹ نہیں لگاتے؟ جب آپ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزریں آپ کو لگ پتہ جائے گا، کوئی ایک وزیر و مشیر یا کوئی ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور آگے جو کاروان ہم دیکھتے ہیں. روز ہم سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور جو یہ تماشا دیکھتے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ غریب آدمی آج بھوکوں مر رہا ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ان کی مراعات بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے. اور پھر سونے پہ سہاگا کہ اس کا حل نکالا جائے، جبر اور خوف کی فضا ختم کی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف لایا جائے، گفتگو کا اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن اس کی بجائے وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت ہو یا موجودہ کیئر ٹیکر اس فاشسٹ حکومت کی ایکسٹینشن ہو، وہ صرف اپنی مراعات کو بچانے اور ہمارے ریاستی ادارے صرف ایک شخص کی نفرت میں اور اس کو گرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 25 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی، اور آج نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے رکھ دیا. جب آپ کے پاس پیسے اور وسائل نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں جہاز کے پرزے کون لائے گا؟ آپ اس کی مینٹیننس کہاں سے کریں گے؟ آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ کیا خالی تقریروں سے، کیا خالی ترانوں سے ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے؟ کیا میڈیا پہ پابندیاں لگا کے آپ اس ملک کو سدھار لیں گے؟ کیا میڈیا پہ عمران خان اور اس کی تصاویر شائع نہ کر کے اور PTI کے لوگوں کو کرش کر کے اور ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کو مسنگ پرسنز میں شامل کر کے کیا اس ملک کی تقدیر آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن جس تباہی کے دلدل میں آپ نے گرا دیا ہے، اس سے نکلنے کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. الیکشن کا ماحول دینا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے. تبھی لوگوں کو ایک آس اور امید ہوگی. جن قوموں میں آس اور امید ختم ہو جایا کرتی ہے وہ پھر انارکی پھیلتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے. اور اس افراتفری میں جو آج سول نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو لیڈر لیس سول نافرمانی ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کو یہ حکومتیں نہیں سنبھال سکتی. کیئر ٹیکر میں نہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، نہ یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے کہ وہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کرے. پہلے ہی CCI کی انکانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن کے تابع ایک مردم شماری کا غلط فیصلہ لے کے الیکشن کمیشن اس میں حصہ داری کر کے اپنی غیر جانبداری کو ختم کر کے آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ غیر آئینی اقدام نہ صرف توہین عدالت ہوگا بلکہ یہ آرٹیکل 6 میں آئے گا. آرٹیکل 6 صرف یہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دیا جائے یا بندوق کی نوک کے آئین کو توڑ دیا جائے. آئین کو کسی حالت میں توڑنا، اس کو ایبروگیٹ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس پہ معطل کرنا، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے.
اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت آپ پابند ہیں تاریخ دینے کے. آپ نے صرف مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بلانا, آپ نے وزارت قانون و انصاف سے صرف آپ نے انٹرپریٹیشن, سو کارڈ انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے وہ نہیں لینا, آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اور وہ آئینی ذمہ داریاں تبھی ممکن ہوں گی کہ آپ فوری طور پر 90 ڈیز کے اندر اندر ڈیڈ لائن کے اندر آپ ڈیٹ دیں. پہلے ہی آج 20 دن ضائع ہو چکے ہیں, ٹوٹل 54 ڈیز ہوتے ہیں پروسیس آف الیکشن مکمل کرنے میں. اس کے لیے آپ کے پاس 2 مہینے 10 دن بچ گئے ہیں. آج آپ فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو ایک یقین ہو, لوگ ایک آس امید کے تحت کہ ان کی اپنی حکومت آئے گی, وہ لوگوں سے اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے لوگوں کو تھوڑا سا ایک آسرا ملے گا. لیکن اگر یہ نہ ہوا, اگر الیکشن کمیشن نے یہ طرز عمل جاری رکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر نہ صرف آرٹیکل 6 لگے گا بلکہ ان کو شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز کا بھی سامنا کرنا پڑے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, الیکشن کمیشن آئینی سربراہ صدر مملکت سے تو ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں, لیکن یو ایس ایمبیسڈر سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں, وہ بھی اسی دن, اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں, جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انٹرونشن بھی ہوتی ہے. اس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنے آئینی سربراہ کو کیا حیثیت دیتا ہے اور اس کے مد مقابل یو ایس ایمبیسڈر کو کیا اہمیت دیتا ہے. آپ کے اپنے ملک کی انڈیپینڈنس اور سوورنٹی بھی سب آپ کے سامنے آتی ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. ہمیں اپنے اداروں کو اس قدر غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ کل واپسی کے راستے بند ہو جائیں, اور آپ کے ملک میں جو افراتفری اور انارکی اور انتشار پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوتھ پہ عمل کریں. اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کریں, آئین کو بحال کریں. یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز بھی. آج 80% سے زائد لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں, آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہے, لوگوں کا نو کانفیڈنس ہے. تو تبھی آپ کی کوئی پالیسی, آپ کا کوئی حربہ نہ تو کارگر ثابت ہوا ہے نہ ہی کامیاب ہوا ہے. آپ نے اس ڈر اور خوف سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے, تاکہ پیچھے الیکشنز کو رگ کیا جا سکے. وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی تو ماضی میں ہوتی رہی, لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے. تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا. بھائی مقابلہ کرو, سامنے آؤ, سازشیں بھی کرنی ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کرو. اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے, اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا, بند کیا ہوا ہے, لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ. لیکن وہ شہباز شریف, اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے
وہاں لندن کی میں عیاشیاں کر رہے ہیں. اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے. لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں. لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں. ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا. بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا. آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ. اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے. لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے. اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا. اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے بتائیں کہ ضیاء الحق کا 90 ڈیز کا کیا ہوا وعدہ اور پھر 11 سال الیکشن نہیں ہوئے، اور اگر بیچ میں ایک غیر جماعتی لولے لنگڑے سے ہوئے یا ریفرینڈم ہوئے تو اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ اس طرح کا رویے کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے تمام لوگوں کو سوچنے کا، اس ملک کے اوپر رحم کرنے کا اور ترس کھانے کا. لیکن اس کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ ان تمام تر بدترین حالات کے باوجود وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہیں. کہ دیکھیں جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو مافیا آپ کے اوپر ایلیٹ کیپچر رکھے گا. آج اشرافیہ کا قبضہ ہے، اس سے تب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، ڈر اور خوف کی فضا ختم کریں گے، دلیری اور جرت کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں گے. اس ملک کی بقا ہم سب کی بقا ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں، عمران ریاض کو جدھر بھی ہے، جس حالت میں ہے، اس کو واپس لایا جائے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں. یہ تو لگا دو، یہ کس کا؟ کافی ہے نا؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹھیک ہے، کافی ہے.
میں بھی ایک منٹ. میں بات اپنی مکمل کر لوں. بس اتنا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران ریاض جس حالت میں ہے جہاں ہے اس کو فوری طور پر پروڈیوس کیا جائے. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے گم ہوا ہے. وہ جس کی تحویل میں ہی بھی ہے اس کا بنیادی حق ہے اگر اس کے اوپر کوئی چارج ہے وہ سامنے لایا جائے, اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے وہ سامنے لایا جائے. لیکن اس طرح ایک سٹیزن آف پاکستان کو, ایک معتبر صحافی کو گم کیا جانا ہمارے ملک کی انٹیگریٹی کے اوپر, انسانی حقوق کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, خواہ وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں, اور اس کی ٹرو پکچر سامنے لائی جائے. اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے خلاف 16 سے زائد ایف آئی آریں کس نے کٹوائی تھیں, اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف ایک طرح کی ایف آئی آریں کیسے کٹ گئیں, اور وہ ذمہ داران کا تعین کر کے بھی وہ سامنے لایا جائے تاکہ ان کی فیملی کو انصاف ملے. اس لیے کہ لوگ جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں, تاکہ جو لوگ لوگوں کو سچ بتاتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کا جبر اور تشدد جو کچھ ہوا یا آج ہو رہا ہے اس کا قلع کما ہو, تاکہ لوگ سچ کے لیے کھڑے ہوں. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ, آپ نے ارشد شریف اور عمران ریاض خان کی بات کی, لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی آپ کی پریس کانفرنس میں مذاکرات کا لفظ بھی تھا. مذاکرات کن کو بیٹھ کر کرنے چاہیے, اور کیا آپ آفیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی دعوت اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں یا باقی سیاسی جماعتوں کو کہ آئیں مل کر بیٹھیں الیکشن کے لیے کام کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا واضح پیغام ایک سے زائد مرتبہ میری تمام پریس کانفرنسز میں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. وہ آئینی حدود میں جب رہ کر کام کریں گے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور سیاسی جماعتیں آج بھی اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں. جو سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہتی ہیں وہ الیکشن سے بھاگنے کا جو راہ پیدا کی ہے اس سو کارڈ سی سی آئی کے فیصلوں سے, اور جس طرح انہوں نے آخری 2 ہفتے یا 10 دن جمعہ بازار لگایا بلز کا, ایکٹس بنانے کا, وہ اپنے آج ان فیصلوں پہ معذرت بھی کریں. آج بیٹھیں, ساری پارٹیاں 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے کھڑی ہوں اور مطالبہ کریں اگر وہ سنسیئر اور فیئر ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ورنہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. اور ہمارا مطالبہ جمہوری اور سیاسی طاقتوں سے ہے, اگر وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, دیر آیت درست آیت پیپلز پارٹی کو اگر وہ 90 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو درست بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن قابل افسوس بات ہے کہ اس کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں مردم شماری کے نتیجے میں ڈی لیمیٹیشن پہلے کر لیں. جب آپ ڈی لیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مگر مچھ کے ان کے آنسو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں چاہتے, اس لیے وہ ڈی لیمیٹیشن کا شوشہ پہلے بھی چھوڑا اور اب بھی چھوڑ رہے ہیں. ویئر پی ایم ایل این کسی صورت الیکشن میں آنے کو تیار نہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو تباہی اس ملک میں بچائی ہے.
میرے بھائی بنگلہ دیش ماڈل یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ فار 2 ایئرس، آپ نے 2 ہفتوں میں ان کے ارسطو اور افلاطون جو لے کر آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا. اور جو 16 مہینے پہلے جو مہنگائی مکاؤ معاش کا ڈرامہ لے کر آئے تھے وہ پی ٹی ایم کی جماعتیں، جس وقت 138 اور 150 روپے پیٹرول تھا وہ تماشا مچایا ہوا تھا مہنگائی ہے. جب 6.1% جی ڈی پی تھی وہ کہتے تھے مہنگائی ہے. جس وقت آپ کے $24 بلین تھے 2 سال کے کرونا کے باوجود وہ کہتے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے. جس وقت 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا آج 50 روپے ہو گیا. 6.1 کی بجائے 0.3% پہ آپ آگے مائنس پہ جائیں گے. اور فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر مہنگائی آج 50% پہ چلی گئی ہے. اس وقت 12% تھی وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا آج 292 ہے. ابھی سن رہے ہیں کہ 40 روپے اور بڑھانے لگے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہے نا یہ ڈالر روز جس رفتار سے بڑھ رہا ہے. اگر ایسے ارسطو اور افلاطون آپ نے رکھنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سدھارنا ہے تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. انتخابات کی تاریخ کا جو معاملہ ہے اس میں صدر نے بھی خط تو لکھا تھا لیکن ابھی تک صدر کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی. دوسری بات عدالتوں میں آپ کی میرا خیال ہے کوئی پٹیشن بھی اس میں گئی تھی، ابھی تک کوئی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ آئین کی عملداری کے لیے کس طرح جائے گا؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سننا چاہیں گے ان کی ضمانت کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی جلدی کوئی سائفر کیس میں ضمانت کے کوئی چانسز ہیں یا بالکل نہیں؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کر دیا اور یہ میں نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے. اور اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ ان کے پارٹ پہ بھی غلط ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کو لکھا وزارت قانون کو، لیکن ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹ دیں فوری طور پر. اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں ہم نے اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اس کو بھی پارٹی بنایا ہے. الیکشن پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اور ہم